बात हो रही थी इस्तिबरा में, तो इस्तिबरा फ़ायदा देता था इज्तिबा के वक्त, और इज्तिबा जब होगा हदस और अदम हदस में, बौल और पाक मादे में इज्तिबा है। अलैकुम अस्सलाम। पता नहीं चल रहा कि ये बौल है या ये कोई पाक मादा है, तो इस्तिबरा का फ़ायदा है कि वो पाक भी शुमार होगा और वुज़ू भी बातिल नहीं। हम पहुँच चुके थे इस मसले में कि जब ये यकीन है कि या मनी है या बौल है, ये पता नहीं चल रहा कि मनी है कि बौल है, तफसील का पता नहीं है, इजमालन पता है कि या बौल है या मनी है। तो अब इसका क्या वजीफ़ा है? तो कहा अगर वुज़ू किए हुए था उसके बाद ये चीज़ खारिज हुई है जिसके बारे में पता नहीं चल रहा कि ये बौल है या मनी है, तो वुज़ू किए हुए था तो अब ये वुज़ू भी करे और गुस्ल भी करे। वुज़ू करवा रहे हैं, एहतियात करवा रहे हैं, इल्म इजमाली इसको है, और इल्म इजमाली में हम एहतियात करवाते हैं, तो दोनों काम करने होंगे। और अगर इसने वुज़ू किया हुआ नहीं था, बेवुज़ू था, और उस हालत में ये निकली है चीज़ जिसके बारे में पता नहीं चल रहा कि ये मनी है या बौल है, तो इस को हम एहतियात नहीं करवाएंगे, इसको कहेंगे कि बस तू सिर्फ वुज़ू कर ले और काफ़ी है। ये कल बयान किया था कि फ़र्क इस वजह से आया है कि पहला जो बावुज़ू शख्स था उसकी जो रतूबा जब खारिज हुई है उसको इल्म इजमाली है, हदस का तफसील का पता नहीं है, इल्म इजमाली मुनज्जज़ है, वो एहतियात का तकाज़ा करता है, लिहाजा ये जम बैन अल-वुज़ू वल गुस्ल करेगा। दूसरा शख्स जिसने वुज़ू नहीं किया हुआ था उसको जब ये शक हुआ है ना कि ये क्या है, बौल है या मनी है, तो उसको यहाँ पर वुज़ू के वजूब का यकीन है, इसके निकलने से पहले उस पर वुज़ू वाजिब था। अब इसके निकलने के बाद अगर ये बौल है तो यकीनन वुज़ू तो है, और अगर मनी है तो फिर गुस्ल है। तो शक जब है कि मेरे ऊपर वुज़ू है या नहीं है, तो इस्तिसाब करेंगे कि पहले वुज़ू वाजिब था, अब भी वुज़ू वाजिब होगा। तो वुज़ू के बारे में तफसीली इल्म इसके पास आ गया है कि वुज़ू मेरे ऊपर वाजिब है, और जब एक तरफ का इल्म तफसीली हो जाएगा तो वो इल्म इजमाली जो मुनज्जज़ होता है वो बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस वक्त होता है जब अतराफ़ में शक हो, और यहाँ पर तो वुज़ू के बारे में हमें यकीन है, लिहाजा वो वाली सूरत नहीं बनेगी जहाँ इल्म इजमाली मुनज्जज़ हो जाता है और वो हमसे एहतियात करवाता है। यहाँ पर हमें वुज़ू के बारे में यकीन है, तो लिहाजा इस बंदे ने वुज़ू करना होगा, और इस पर इल्म इजमाली मुनज्जज़ नहीं है, जब मुनज्जज़ नहीं है तो इस पर एहतियात नहीं है, इसने वुज़ू करना है जो उसके ऊपर यकीनी तकलीफ़ है। और आप कहेंगे गुस्ल क्यों नहीं करना? कहा इल्म इजमाली तो मुनज्जज़, इल्म इजमाली यहाँ कुछ कर नहीं सका, वो लंगड़ा लूला हो गया। बाकी जब हमें शक है कि गुस्ल है या नहीं है तो हम असालतुल बरा जारी कर देंगे। इल्म इजमाली कब मुनज्जज़ होता है, ये थोड़ी आगे उसूल में आप पढ़ेंगे। इल्म इजमाली उस वक्त मुनज्जज़ होता है जब अतराफ़ में, यानी वुज़ू और गुस्ल ये अतराफ़ है ना, जब अतराफ़ में उसूल तरख़ीसिया दोनों में जारी करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। अभी वाज़े करता हूँ, आपको इल्म इजमालिया के हदस सरज़द हो गई है, असालतुल बरा कहता है कि आप पर वुज़ू वाजिब नहीं है, और दूसरा असालतुल बरा कहता है कि आप पर गुस्ल वाजिब नहीं है। तफसील का पता नहीं है ना, आपको शक है कि मेरे ऊपर वुज़ू वाजिब है या नहीं है, तो असल बरात जब वजूब में शक हो, वजूब में, तो असल बरात आके कहती है अदमुल वजूब, और आपको उधर शक है मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब है या नहीं, तो वजूब में जब शक है तो असालतुल बरा आएगा, वो कहेगा अदम वजूबिल गुस्ल। तो एक असालतुल बरा कहता है अदम वजूबिल गुस्ल, दूसरा असालतुल बरा कहता है अदम वजूबिल गुस्ल, तो ये दो असालतुल बरा आपस में टकरा रहे हैं। जब उसूल तरख़ीसी आपस में टकराने लग जाते हैं तो उस वक्त इल्म इजमाली मुनज्जज़ हो जाता है। और आपको मिसाल दें, मिसाल पहले ये आसान मिसाल समझो फिर इधर आते हैं। 2 बर्तन हैं, 3 बर्तन हैं, हमें इल्म इजमाली है कि इनमें से कोई एक नजस है, पहले को पकड़ा, अगर हमें शक हो, इसके बारे में हमें तफसीलन पता है कि ये नजस है, तफसीली पता नहीं है ना, अतराफ में शक है कि ये नजस है या ये है या ये है,
اس کو پکڑا تو اصالت الطہارہ کہتا ہے یہ پاک ہے، دوسرے کو پکڑا اصالت الطہارہ کہتا ہے یہ پاک ہے، تیسرے کو پکڑا اصالت الطہارہ کہتا ہے، ایک ایک کو پکڑو تو اصالت الطہارہ کہتا ہے یہ پاک ہے۔ تو اصول اصل طہارت اس میں آیا، اس میں تو یہ تین اصل طہارت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، کیوں؟ علم اجمالی تو ہمیں ہے نا کہ کوئی ایک نجس ہے، اصالت طہارت جو تینوں ہیں یہ ہر ایک کو پاک کہہ رہا، پیچھے نجس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اصول جب آپس میں ٹکرانے لگ جائیں تو اس وقت علم اجمالی منجز ہو جاتا ہے اور سب میں احتیاط کرواتا ہے۔ یہاں تین میں اصل طہارت ٹکرایا ہے، ہمیں علم اجمالی ہے کہ ہمارے اوپر ایک تکلیف ہے، ایک چیز واجب ہے، یا جمعہ یا ظہر۔ اب جب وجوب میں شک ہو تو کون سا اصل جاری ہوتی ہے؟ وجوب میں شک ہو، وجوب تکلیف ہے اور تکلیف میں شک ہو تو اصل برات جاری ہوتی ہے۔ ہم نے علیحدہ طور پر پکڑا ظہر کو، اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ اس کے لیے وجوب ہے یا نہیں ہے، تو اصل برات یہاں جاری ہوتی ہے اور کہتی ہے وجوب نہیں ہے۔ جمعے کو علیحدہ پکڑا تو یہاں پر بھی اصل برات جاری ہوتی ہے اور کہا یہ وجوب نہیں ہے۔ اب دونوں نہ ہوں تو علم اجمالی کہاں گیا؟ وہ کہہ رہا ہے کوئی ایک تو ضرور ہے، تو لہذا یہاں پر یہ اصل برات اس اصل برات سے ٹکرا رہی ہے علم اجمالی کے ہونے کی وجہ سے۔ علم اجمالی نہ ہوتا نا تو پھر یہاں بھی برات جاری کر دی، یہاں بھی، اور ہم آزاد ہو کر سو جاتے۔ علم اجمالی کہہ رہے نہیں ایک تو ہے، تو یہ پتہ نہیں تھا کون ہے، تو اصل برات یہاں جاری ہوتی ہے، اصل برات وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو علم اجمالی منجز ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ اصول آپس میں نہ ٹکرا رہے ہوں تو وہاں علم اجمالی منجز نہیں ہوتا۔ وضو جو بندہ وضو نہیں کیے ہوئے تھا، وہ شخص جس کو پرواہ ہی نہیں ہے دین کی، وہ بے وضو ہے، اس کی یہ رطوبت خارج ہوئی ہے، جس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی ہے یا یہ بول ہے، تو کیا اس پر وجوب الوضو ہے یا وجوب الغسل ہے؟ شک ہے نا۔ تو وضو کے بارے میں آپ جاری کریں اصل برات کہ جی وضو کا وجوب نہیں ہے، تو اصل برات یہاں جاری ہی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس رطوبت کے نکلنے سے پہلے ہی یقین تھا کہ وضو تو ہے، تو لہذا یہاں وضو کے بارے میں اصل برات جاری نہیں ہوتی۔ غسل کے بارے میں اصل برات جاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس رطوبت کے نکلنے سے پہلے غسل کے وجوب کا یقین نہیں تھا، غسل واجب ہی نہیں تھا۔ اب اس رطوبت کے بعد شک ہے کہ غسل کا وجوب ہے یا وجوب نہیں ہے، تو یہاں اصل برات جاری ہوتی ہے، وہاں نہیں ہوتی۔ علم اجمالی منجز اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرفوں میں جاری ہوتی اور آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہے، اب علم اجمالی منجز ہوتا ہے۔ لہذا یہاں علم اجمالی منجز نہیں ہے، جب منجز نہیں ہے تو احتیاط نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے تو جمع بین الوضو والغسل نہیں کرنا، کوئی ایک کام کرنا ہے۔ کون سا ایک کام کرنا ہے؟ وہی وضو کرنا ہے جو رطوبت سے پہلے یقینی تھا، اور اس رطوبت کے بعد بھی وضو تو یقینی ہے نا۔ پہلی صورت میں جب وضو کا یقین تھا، بعد میں شک ہو گیا ہے کہ وضو ہے یا نہیں۔ پہلی صورت میں باوضو شخص تھا، اب رطوبت نکلی، اب کون سی رطوبت ہے؟ بول ہے تو وضو ہے، جو منی ہے تو غسل ہے، تو وضو بھی شک میں داخل ہے، یقین اس کا نہیں ہے۔ ایک طرف ہے وضو اور دوسری طرف ہے غسل، یہاں اس کو شک ہے کہ وضو ہے یا غسل ہے، وہاں رطوبت کے آنے سے پہلے ہی وضو کا یقین ہے کہ میرے اوپر وضو واجب ہے، اس لیے یہ فرق آ رہا ہے۔ استصحاب وضو کے بارے میں جاری ہوگا، غسل حالہ سابقہ تھی نہیں کہ اس کا استصحاب کریں، اور خود غسل کے وجوب کے بارے میں شک ہے، اصل برات جاری ہوگی اور صرف اس بندے نے وضو کرنا ہوگا۔ یہ فرق اس وجہ سے آیا ہے کہ یہاں علم اجمالی دوسری صورت میں منجز نہیں ہو پا رہا۔ علم اجمالی تب منجز ہوتا ہے جب ادھر بھی اصل ترخیصی جاری ہو کہ عدم وجوب الوضو، اور ادھر اصل ترخیصی برات جاری ہو اور کہے کہ عدم وجوب الغسل، اور علم اجمالی کہہ رہا ہے کوئی نہ کوئی تو واجب ہے، تو یہاں پر علم اجمالی منجز ہو جاتا ہے، اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ ادھر اصل آپ جاری کرتے ہو ادھر، اور درمیان میں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، میں کہاں جاؤں گا علم اجمالی، تو لہذا وہاں علم اجمالی منجز ہے۔ اور جب اصول ترخیص آپس میں نہیں ٹکراتے تو علم اجمالی منجز نہیں ہو سکتا۔ وہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں غسل کے وجوب سے ہم اصل برات جاری کر سکتے ہیں، وضو کے وجوب سے اصل برات جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ رطوبت کے نکلنے سے پہلے وضو یقیناً واجب تھا، واضح، کیونکہ یہ بے وضو شخص تھا نا۔
ابتدا سے پڑھیں 64 مسئلے. اذا خارج البلل المشتبہ بالبول، بلل مشتبہ ہے بول کے ساتھ، یہ نکلیا قبل الاستبراء، استبراء سے پہلے، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ بول ہے یا پاک مادہ ہے، تو یہاں پر استبراء کیا ہوا نہیں ہے، تو لہذا استبراء فائدہ اس صورت میں دیتا اگر ہوتا، تو استبراء ہے ہی نہیں، لہذا ہم اس کو بول کے حکم میں جاری کریں گے، بول کا حکم جاری کریں گے. وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ لِعَدَمِ تَمَكُّنٍ مِنْهُ، استبراء اس لیے ترک کیا تھا کیونکہ استبراء پر قدرت نہیں رکھتا. تو یہ والا بندہ بنا علی کونہی بولاً، یہ بول پر بنا رکھے گا، فیاجب تطہیر منہ والوضو، اس نے پاک بھی کرنا ہے جسم لباس کو اور وضو بھی کرنا ہے، یہ استبراء نہیں کیا. اور یہ والا بندہ اس کو بھی چھٹی نہیں ہے، استبراء والے کو تو ہم آزادی دیتے ہیں نا کہ جاؤ بھائی تم نے استبراء کیا ہوا تھا، نہ جسم پاک کرو نہ دوبارہ وضو کرو، جاؤ نماز پڑھو. لیکن جس نے استبراء نہیں کیا اس کو ہم نے وہیں مرافقات میں روک لیا کہ بھائی تم یہیں پاک بھی کرو اور وضو بھی کرو. اور یہ والا بندہ قضا اس کو بھی روک لیں گے جس کو رطوبت خارج ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ منی ہے یا بول ہے، تو مسجد میں نہیں آنے دیں گے نماز کے لیے، کہیں گے سے پہلے اس نے استبراء کیا ہی نہیں ہے یا استبراء کیا ہوا تھا، اب یہاں نہیں کر رہی ہے. منی یا بول کیا اشتباہ ہے نا، استبراء کس اشتباہ میں فائدہ دیتا ہے؟ جب بول اور پاک مادے میں اشتباہ. یہاں اگر اس نے استبراء کیا ہوا بھی تھا تو اب جو اس کو یقین ہے کہ حدث سرزد ہو گئی ہے، یا منی ہے یا بول ہے، تو اس کو ہم روک لیں گے. وَقَذَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَبِهُ مُرَدَّدًا بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْمَنِّ، مادہ مشتبہ کے بارے میں تردد ہے کہ یہ بول ہے یا منی ہے، یہ پاک ہونے والی بات ہے ہی نہیں، یا بول ہے یا منی ہے، ان میں سے کوئی ایک ہے. تو یہاں بھی قضا یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ تو حدث کی حالت میں اور نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہ نجس بھی ہے اور پاک بھی کرنا ہوگا. منی بھی نجس ہوتی ہے، بول بھی، ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے تو نجس ہے. فیما اذا لم یکن قد توضأ بعد خروج البول، اس بندے نے اگر وضو نہیں کیا ہوا تھا، یہ دوسرا جو ہم جسے دوسرا شمار کر رہے ہیں غیر متدین بندہ، جس نے وضو نہیں کیا تھا، پیشاب کیا اس کے بعد وضو نہیں کیا تھا، بے وضو تھا اور یہ مادہ خارج ہوا ہے، تو اس بندے کو بھی ہم نماز پڑھنے نہیں آنے دیں گے. اس کو کیا کہیں گے کہ تو صرف وضو کر اور جم بین الوضو والغسل، اس کی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس پر علم اجمالی منجز نہیں ہو رہا ہے. وضو نہیں کیا ہوا تھا جب پہلے بول کیا تھا، اس کے بعد وضو نہیں کیا تھا، اب یہ مادہ مشتبہ نکلا ہے، تو اس نے بھی یہی کام کرنا ہے اوپر والا. کون سے والا؟ کہ وضو کرنا ہوگا اور پاک کرنا ہوگا. پیچھے قضا سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ قضا سے پہلے لکھا ہوا ہے وضو اور تطہیر، تو یہ پاک بھی کرے اور وضو بھی کرے. اس پر علم اجمالی منجز نہیں ہے کہ ہم اس کو احتیاط کروائیں اور ساتھ ساتھ غسل بھی کروائیں. اما اذا کان قد توضأ بعد خروجہ، کہ جب اس نے پیشاب کیا تھا اس کے بعد اس نے وضو کر لیا تھا، بعد خروج البول، بول یعنی جب طہارت کی تھی اس کے بعد اس نے وضو کر لیا تھا، وضو کرنے کے بعد اب یہ مادہ نکال رہا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ منی ہے یا پیشاب ہے، تو فیلزمہ الجم بین الغسل والوضو، اس نے جم بین الغسل والوضو کرنا ہے علاوۃ لزوما، کیونکہ علم اجمالی جہاں منجز ہو گیا ہے. واضح؟ وَيُلْحَقُ بِالِاسْتِبْرَاءِ فِي الْفَائِدَةِ الْمَذْكُورَةِ. اچھا اب یہاں سے اور بات شروع ہو رہی ہے، یہاں وہ والے بندے کی باتیں ختم جس کا وہ مادہ نکلا ہے، جس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بول ہے کہ منی ہے. اب ہم ایک تیسرے شخص کے پاس جا رہے ہیں، اس کا مادہ نکلا ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ منی نہیں ہے، یہ یا بول ہے یا پاک مادہ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے استبراء کیا ہوا تھا، تو پھر تو یہاں استبراء فائدہ دے گا تجھے کہ اس کو پاک مادہ شمار کریں گے، بول شمار نہیں کریں گے. الاستبراء یفید عند الاشتباہ بین البول والمادہ طاہرہ، اور آپ کو بھی اشتباہ یہی ہے کہ بول ہے یا مادہ طاہرہ ہے. اگر آپ نے استبراء کیا ہوا ہے تو آپ اس کو مادہ طاہرہ شمار کریں اور وضو بھی آپ کا باقی ہے، نجس بھی نہیں، جاؤ نماز پڑھو. اس نے ہمیں کہا کہ بھئی ہم نے تو استبراء نہیں کیا تھا، تو ہم ایک اور بات اس سے پوچھیں گے، استبراء تو نے نہیں کیا تھا
وہ بال کیے ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ 7-8 گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے تو بال کیا تھا، تو یہاں ہم کہیں گے کہ اتنی مدت ہو گئی یا اتنا لمبا پیریڈ ہو گیا ہے۔ اگر بال کا قطرہ مجرا میں ہوتا تو اتنے گھنٹوں میں نکل آتا، تو اتنے گھنٹے جو کوئی چیز نہیں نکلے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مجرا جو ہے وہ بال کے قطرے سے خالی تھا، اگرچہ آپ نے استبراء نہیں کیا ہے، لیکن مدت طویلہ جو ہے اس کو ہم استبراء کا قائم مقام بناتے ہیں۔ استبراء کیا فائدہ دیتا ہے؟ اشتباہ کے وقت فائدہ دیتا ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے۔ مدت طویلہ استبراء کا قائم مقام ہے، چاہے آپ نے استبراء نہیں بھی کیا تو مدت طویلہ جو ہو گئی ہے تو یہ استبراء کا مقام ہے، لہذا یہ مادہ اب بول شمار نہیں ہو گئے، پاک شمار ہوگا، اور آپ نماز بھی پڑھیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ استبراء آپ نے ایسے سمجھو جیسے کیا ہوا ہے، کیونکہ مدت طویلہ کا مقام ہے استبراء۔ وَيُلَاقُ بِالِاسْتِبْرَاءِ فِي الْفَائِدَةِ الْمَذْكُورَةِ، جو استبراء کا فائدہ ذکر کیا ہے اس میں ملحق ہے، استبراء کے ساتھ ملحق ہے طول المدہ، طویل مدت، علاوہ جن اتنی لمبی ہو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ جو وہ اس نے بول کیا اور وہیں بیٹھا ہے، اٹھا ہی نہیں ہے کہ کوئی حرکت ہو مجرا میں اور قطرہ ہے تو نکل پڑے، وہ بیٹھا ہے کرسی پہ بیٹھا ہے، تو یہ اتنی طول المدہ والا واجن اس طرح کہ یقین ہو جائے بے عدم بقائے شائن فی المجرا، کہ 8 گھنٹے ہو گئے، میں بھاگ رہا ہوں، میں دوڑ رہا ہوں، چھلانگیں لگا رہا ہوں، کوئی چیز ہوتی تو نکل آتی، تو اس کا مطلب ہے اس کو قطع ہو گیا ہے کہ مجرا خالی تھا، اتنی مدت اس طریقے کے ساتھ بھی گزری ہے، تو لہذا یہ استبراء کے ساتھ ملحق ہے، اور یہاں بھی ہم کہیں گے وضو بھی باقی ہے اور نجس بھی نہیں۔ خواتین کیا استبراء کریں گی؟ کہا نہیں ہے، ان کا سارا نظام استبراء کے بغیر ہی ٹھیک ہے، تو ان کا کوئی مادہ نکالا ہے تو وہ بول شمار نہ کریں، پاک مادہ شمار کریں، اور وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کپڑے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا استبراء للنساء والبلل المشتبہ الخارج منہن، بلل مشتبہ جو ہوگی کہ بول ہے یا پاک مادہ ہے، یہی اشتباہ یہی رہے تو یہ پاک مادے کے حکم میں جائے گی۔ اگر خاتون کو یقین ہو، فرض کرو کہ خواتین وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ خاتون کی منی ہو اور اس کو یقین ہو جائے کہ یا منی ہے یا بول ہے، پھر اس مسئلے میں داخل کریں گے، جیسے اس کو ہم نے کہا علم اجمالی ہو گیا اور جمع بین الوضو والغسل کرنا ہے، اگر با وضو تھا اور بے وضو تھا تو سرا وضو کرنا اور پاک بھی کرنا ہوگا، پھر ادھر داخل۔ تو کالا استبراء للنساء والبلل المشتبہ الخارج منہن طاہر لا یاجب له الوضو، وضو کی ضرورت نہیں ہے، بول میں شمار نہیں ہوگا۔ نام احتیاط مستحب یہ ہے کہ خاتون جب رفع حاجت کرے تو اپنی شرمگاہ کو تھوڑا نچوڑ لے تاکہ کوئی قطرہ کھڑا ہے تو نکل جائے، یہ احتیاط مستحب ہے، ورنہ وہ نہیں ہے۔ عرض میں نچوڑ لے، طول میں نہ، نعم نچوڑی بھی عرض میں جائے گی کہ نعم۔ الاولی للمرأة ان تصبر قلیلا، تھوڑا سا صبر کر جائے، فوراً پانی ڈال کے اٹھ نہ کھڑی ہو، تھوڑا صبر کرے تاکہ کوئی قطرہ ہے تو نکل جائے۔ وتتنہنا، اور کھانسی بھی تھوڑی کر لے۔ وتؤثر فرجہا ارضا ثم تغسل، پھر شرمگاہ کو پکڑ کے تھوڑا وہ کر لے اور پھر دھو لے، اس طرح یہ احتیاط مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر اس طرح نہ بھی کرے تو ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی جو رطوبت مشتبہ نکلے گی وہ پاک ہے اور وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک بندے کو شک ہوا ہے کہ میں نے استبراء کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اصل عدم ہے، ہمیشہ سے استبراء نہیں تھا، اور اب آپ کو شک ہے تو عدم ازلی جاری کریں گے۔ عدم ازلی بہت سے موارد میں جاری ہوتا ہے۔ عدم ازلی کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے تو ہی نہیں تھا تو تیرا استبراء کہاں تھا؟ نہ تو تھا اور نہ استبراء، ہمیشہ سے۔ بعد میں تو وجود میں آیا ہے اور استبراء کے وجود میں آنے میں تمہیں شک ہے، تو ہمیشہ سے استبراء کا عدم تھا، اور یہی اسی کا استصحاب کریں گے عدم ازلی کا۔ استبراء نہیں کیا، لہذا جب استبراء نہیں کیا ہے، شک ہے کیا ہے یا نہیں کیا تو نہیں کیا، تو اب یہ جو مادہ نکلے گا مشتبہ، اس کو ہم بول شمار کریں گے اور پاک بھی کرائیں گے اور وضو بھی کروائیں گے۔ اذا شک فی الاستبراء، استبراء میں شک ہے، اویل استنجا، یا اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے، بول کیا، استبراء کیا، اس کے بعد دھویا بھی ہے یا ایسے نکل آیا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی مقام نجس ہونے کا یقین تھا اور پاک پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا،
تو نجاست کا استصحاب کریں گے اور آپ کو کہیں گے واپس جاؤ استنجا کرو۔ اذا شک فی الاستبراء او استنجا بنا علی عدم الاستبراء او بنا علی عدم الاستنجا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ عادت ہے، پھر اگرچہ اس کی عادت یہ ہے کہ یہ استبراء کرتا رہتا ہے، استنجا کرتا رہتا ہے، 15 سال ہو گئے ہیں مدرسے میں داخل ہوئے، اب اس کو استنجا بھول سکتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے نجاست سے، استبراء اس کو نہیں بھولتا، لیکن آج اس کو شک ہے تو ہم استصحاب عدم ازلی جاری کریں، قوانین کے مطابق ہی چلیں گے۔ وضو کر لیا ہے اگر تو پھر اس کو بھول گیا ہے، پتہ نہیں استنجا کیا ہے یا نہیں کیا، اور وضو کر لیا ہے، اس کا وضو صحیح ہوگا یا باطل ہوگا؟ ہاں وضو ٹھیک ہوگا۔ استنجا یعنی جگہ کو دھویا تھا یا نہیں دھویا، آ گیا ہے، ہاتھ دھو کے وضو اس نے کر لیا ہے، فرض کرو ہاتھ بھی 2 دفعہ دھو لیے تھے، اگر آپ عدم استنجا جاری بھی کریں، وضو تو اس کا ٹھیک ہے، کوئی چیز نکلی تو نہیں ہے، کوئی حدث سرداد نہیں، نجس مقام کو جا کر بعد میں پاک کر لیں، کسی کی جو ٹانگ نجس ہو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا شَكَّ مَن لَّمْ يَسْتَبْرِئْ فِي خُرُوجِ رُطُوبَةٍ۔ اچھا اب ہے اس کو ایک بندے نے استبراء نہیں کیا، اس کو یقین ہے میں نے استبراء نہیں کیا، اب اس کو شک ہے کہ کوئی رطوبت نکلی ہے یا نہیں نکلی، اگر نکلی ہے مشتبہ رطوبت تو بول شمار کریں گے نا، استبراء جو نہیں، اس کو شک ہے نکلی ہے یا نہیں نکلی، تو یہاں بھی استصحاب عدم ازلی جاری کریں گے کہ ہمیشہ سے نہیں نکلی، نہ ہمیشہ سے تو تھا اور نہ ہی اس چیزوں کا نکلنا تھا، اور اب تمہیں شک ہے کہ نکلی ہے کہ نہیں، تو عدم الخروج کا استصحاب کریں گے اور کہیں گے نہیں نکلی۔ وَإِذَا شَكَّ مَن لَّمْ يَسْتَبْرِئْ، جس نے استبراء نہیں کیا اس کو شک ہے فی خروج رطوبت، رطوبت نکلی ہے یا نہیں نکلی، وجود اور عدم کا شک، تو بنا علی عدم الرطوبہ۔ وَإِنْ كَانَ ظَانًّا بِالْخُرُوجِ، اگرچہ اس کو ظن ہے، شک سے بڑھ کر ظن ہے اس کو کہ ہو سکتا ہے نکلی ہو، تو استصحاب ظن کی صورت میں بھی جاری ہوتا ہے، استصحاب شک کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ جب شک ہوگا تو ہم استصحاب جاری کریں گے عدم خروج کا، اطمینان نہیں ہے، ظن ہے، ظن کے مقابلے میں کیا پڑھا تھا منطق مظفر میں، وہم آتا ہے نا، یعنی ظن ہے 60-70% اس کو لگتا ہے کہ رطوبت خارج ہوئی ہے، 20-30% لگتا ہے کہ خارج نہیں ہوئی، ادھر سے وہم ہے ادھر سے ظن ہے، تو کہا ظن کی صورت میں بھی استصحاب اسی طرح جاری ہوتا ہے جیسے شک کی صورت میں، استصحاب اس وقت جاری نہیں ہوگا جب اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے، پھر استصحاب فیل ہو جاتا ہے، وہیں پڑا رہتا ہے، جب تک اطمینان یا یقین نہیں ہوتا رطوبت کے خروج کا، استصحاب جاری کرتے رہو۔ بات ہے اطمینان کیا چیز ہوتی ہے، اطمینان یہ ہوتی ہے مثلا آپ کو 98% لگ رہا ہے، 99% لگ رہا ہے کہ کوئی چیز خارج ہوئی ہے، اور 1% 2% احتمال ہے کہ کچھ بھی خارج نہیں ہوا، یہ جو 1-2% ہے نا، اس احتمال کی عقلاء پرواہ ہی نہیں کرتے، اور اہمیت کس کو دیتے ہیں، 98-99% کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے جب احتمال کی، اب میں نے 98-99 مثال دی ہے، بات یہ اطمینان وہاں ہوتا ہے جب احتمال مقابل جو ہوتا ہے اس کی اور پرواہ ہی نہ کر رہا، تو اس طرح سے اطمینان ہے آپ کے پاس، اور اطمینان ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے جس طرح یقین ہو جاتا ہے، تو شک ہو جاتا نہیں ہے، اس میں استصحاب جاری کرتے ہیں، ظن ہو تو بھی استصحاب آپ جاری کر سکتے ہیں، لیکن اطمینان و خروج کا یا یقین ہے خروج کا تو پھر شک وہ استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ اچھا اس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں نے استبراء کیا تھا، لیکن اب شک یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کیا تھا یا صحیح نہیں کیا تھا، صحیح استبراء بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے کہ تقدیم المتاخر کر دے یا خرطات تسعہ نہ کرے، تو یہ غلط ہے، تو اس کو شک ہے کہ صحیح استبراء کیا تھا یا غلط کیا تھا، تو یہاں بھی ایک قاعدہ لے لیں، یہاں قواعد آتے ہیں بار بار کہ جب بھی آپ کسی عمل سے فارغ ہو جائیں اور آپ کو اس عمل کی صحت اور فساد کا شک ہو، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ عمل صحیح ہے، عمل سے فارغ ہو جائیں اور اس کی صحت اور فساد کا شک ہے، نہ کہ وجود اور عدم کا۔ ایک دفعہ شک ہے کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ اور شک ہے، میں کہہ رہا ہوں کیا ہے، شک ہے کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، تو صحیح اور غلط وہاں ہوتا ہے یہ شک جب آپ نے کام کیا ہے، تو عدم اور وجود والا شک نہ بنے،
جب بھی صحت اور فساد کا شک ہو تو اصل صحت ہے، اس کو اصالت الصحہ کہیں، اصالت الفراغ کہیں، یہ آگے آئے گا اصول میں جھگڑا کہ یہ اصالت الصحہ اور اصالت الفراغ ایک چیزیں ہیں یا کوئی علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ آگے آئیں گے۔ بہرحال مفاد ایک ہی ہے کہ آپ نے صحیح کیا ہوا، استنجا کیا ہے آپ نے، اب شک کے بعد میں آپ کو کہ صحیح استنجا کیا تھا یا غلط استنجا کیا ہے، شک ہے کہ صحیح ہے یا فاسد ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو اصل سے آتا ہے، آپ مطمئن ہو اور نماز ہو۔ اذا عالمہ، اس کو علم ہے کہ انہو استبرا، استبرا بھی کیا ہے، اور استنجا، میں نے استنجا کیا ہے، وشک فی کون ہی علی الوجہ صحیح، شک یہ ہے کہ صحیح کیا تھا استبرا یا استنجا صحیح کیا تھا، یہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد جب ہو تو بنا علی صحت پر بنا رکھے، اور عمل کے دوران اگر شک ہو جائے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا صحیح نہیں تو صحت کا اطمینان کرے، صحیح کر کے کرے، عمل کے بعد ہم یہ اصالت الصحہ یا فراغ جس کو کہتے ہیں یہ جاری کرتے ہیں۔ تو یہ اصول اپنے پاس مضبوط رکھتے جاؤ، یہ آگے بار بار آئیں گے۔ اصل صحت، اصالت الفراغ یہ کیا چیز ہے، استصحاب کو آپ نے پہچان لیا کیا چیز ہے، اور کیا آیا تھا اس طرح اس ہاں علم اجمالی، علم اجمالی میں احتیاط ہوتی ہے جب منجز ہو جائے، وہ آپ پہچان چکے ہیں، آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اچھا اب اور مثال دیکھو، ایک بندے کو علم ہے کہ مضی خارج ہوئی ہے، مضی یہ ہے کہ شادی ہوئی بندے کی، اس نے بیوی کے ساتھ جو بیٹھا ہے تو یہ نوجوان ہے تو شہوت محسوس ہوئی اور حالت ناسل سے رطوبت نکلی ہے، اور لذیذ کیا کہتے ہیں اس کو، چکناہٹ والی لیزدار ہے۔ اب اس کو یقین ہے کہ یہ مضی ہے، یہ منی بھی نہیں ہے، یہ بول بھی نہیں ہے، یہ مضی ہے، مجھے یقین ہے۔ تو مضی کے جب آپ کو یقین ہے تو یقین حجت ہوتا ہے، اطمینان اور یقین ہو جاتا ہے، اور جب اطمینان اور یقین ہو تو یہ اصول عملیہ کچھ بھی نہیں چلتے، یہ ہوتے ہیں شک میں کام آتے ہیں۔ اطمینان ہے آپ کو کہ مضی ہے تو لہذا یہاں پر اطمینان یا یقین ہو جاتا ہے، اور یہ پاک بھی ہے اور آپ کا وضو بھی پاک ہے۔ اس بندے نے استبراء نہیں کیا تھا، اس نے استبراء نہیں کیا تھا، اب کیا کہو گے؟ کہیں گے وہی بات کہیں گے، استبراء اشتباہ کے وقت، استبراء اور اشتباہ یہ دونوں عام ایک جیسے لفظ ہیں، یہ اکٹھے وہاں استعمال، اس کو یقین ہے بھائی مضی ہے، یقین ہے، تو اب تو استبراء نہ بھی کیا ہوا ہو تب بھی یقین حجت ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے تیرا وضو بھی باقی ہے اور تیرا یہ مادہ ہے بھی پاک، جسم بھی نجس نہیں ہے۔ استبراء نہیں کیا تھا، ہم کہیں نہیں کیا تھا، خیر ہے، تمہیں جو یقین ہے کہ مضی ہے۔ اچھا یہی بندہ اگر اس کو اشتباہ ہو جاتا نا کہ یہ بول ہے یا مضی ہے، تو پھر ہم کہتے کہ استبراء کیا ہوا ہو تو پھر با وضو استبراء کا فائدہ ہو، اور استبراء نہیں کیا تو پاک بھی کرو اور وضو بھی کرو۔ اس کو اشتباہ نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ مضی ہے، تو لہذا یہ وضو نہیں کرے۔ دوسرا بندہ ہے اس کی مضی نکلی ہے لیکن اس کو اشتباہ ہے کہ ساتھ بول، اور یہ مضی اور بول دونوں ہیں یا صرف مضی ہے، اشتباہ آ گیا نا، مضی اور بول دونوں ہیں یا صرف مضی ہے، تو یہاں پر اشتباہ آ گیا ہے، تو ہم یہ پوچھیں گے پہلے استبراء کیا ہوا ہے تو مطمئن ہو، جو نہیں کیا ہوا تو پھر نجس بھی ہے اور پاک بھی کرو اور وضو بھی کرو، تو اشتباہ آ گیا تو پھر لاؤ عالم۔ یہی باتیں آپ پاکستان میں بھی پڑھ چکے ہیں لیکن یہ فرق نہیں کر سکتے تھے، ہماری سب کی فکر کمزور ہوتی ہے جب یہاں آتے ہیں تو یہ علم، شک، ظن، ان کو دیکھو، لفظوں کو دیکھو، اذا عالم ہے، یہ علم ہے بخروج المضی کہ مضی نکلی ہے، ولم یعلم اشتباہ نہیں ہے، علم ہے کہ مضی ہے، ولم یعلم استصحابہ لجزء من البول، اور اس کو یہ جاہل ہے، لم یعلم بمعنی جاہل ہے کہ بول ساتھ ہے یا بول ساتھ نہیں ہے، اس بات سے بالکل جاہل ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ یہ مضی ہے، جاہل ہے، بول ہے ساتھ، اس سے جاہل، تو کہیں گے کہ بنا علی طہارت ہی
یہ طہارت پر بنا رکھے گا. وَإِنْ لَمْ يَسْتَبْرِ اگرچہ اس نے استبراء نہیں کیا ہوا تھا. اب وَإِلَّا اگر مزی نکلی ہے اور اس کو یہ اشتباہ ہے، یہ شک ہے کہ ساتھ یہ استصحاب کا معنی ہے ساتھ، یہ لفظ استصحاب نہیں لکھا کھڑا، اس کا معنی ہے ساتھ. وہ والا استصحاب اصطلاحی اصولی نہیں ہے، ساتھ صحابی اسی سے آئے. الا اذا شک فی ان هذا الموجود هل هو بتمام مزی او مرکب منه من البول. ویسے پاک ہونے کا حکم لگائیں گے اگر استبراء نہیں بھی کیا ہوا. الا یہاں ہم نجاست اور وضو کا حکم لگائیں گے اذا شک کا اشتباہ آ گیا کہ ان هذا الموجود، یہ جو 2 گرام چیز نکلی ہوئی ہے لیس دار، حال ہوا بتمام مزی، یہ ساری مزی ہے یا مرکب ہے من المزی و من البول، 1 گرام مزی اور 1 گرام بول، اس طرح ہے 2 گرام ہے. تو یہاں جب شک آ گیا، اشتباہ آ گیا، تو استبراء نہیں کیا ہوا تو ہم کہیں گے یہ نجس بھی ہے اور وضو بھی کر. پہلی صورت میں شک نہیں تھا، علم تھا کہ مزی ہے اور جہالت تھی بول کے ساتھ ہونے کی. اب دوسری صورت میں شک ہے کہ ساری مزی ہے یا بول اور مزی دونوں ہیں، اشتباہ ہے. اچھا آ گیا ہے مبحث جدید. ٹائم ہے؟ ہاں تھوڑا ہے. المبحث الثالث الوضوء فی فصول الفصل والاجزاء الوضوء. وضو کے اجزاء غسل الوجہ والیدین مس الراس والرجلین، 4 واجبات ہو گئے. یدین کو 1 شمار کر رہے ہیں اور رجلین کو بھی 1 شمار کر رہے ہیں، سر کا مسح اور پیروں کا مسح. تو یہ 4 واجبات ہیں، باقی مستحبات. پہلا چہرہ دھونا ہے، کہا چہرے کو اوپر سے نیچے، اسفل فل اسفل فل اسفل، نیچے ہی لانا ہے، نیچے ہی لانا ہے. اور کیا نام ہے، جو انحنا والی حالت بن جاتی ہے ایسے والی کا، یہ بھی عرف کی نگاہ میں اسفل فل اسفل میں داخل ہے. تو ہم اسفل فل اسفل عرفی چاہتے ہیں، دقت عقلی والا نہیں چاہتے، عرفی چاہتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہوتی ہے مفاہیم کے بارے میں اور تطبیق کے بارے میں. ایک ہوتا ہے مفہوم، مفہوم کی تعیین عرف سے کرائی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جب عرف سے مفہوم کی تعیین ہو گئی ہے نا، اس کے بعد اس کی تطبیق. یہ تطبیق جو ہے دقت عقلی کے ساتھ کی جاتی ہے. اس کی آپ کو مثال دیں کہ عرف سے ہم نے پوچھا کہ کیا نام ہے، مثلا مسافر کسے کہتے ہیں، یا عرف سے ہم نے پوچھا کہ لفظ تغیر جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس نے تغیر کا مفہوم بیان کیا کہ اصلی حالت پہ پانی نہ رہے تو یہ تغیر ہے. اب ہم نے اس مفہوم کی تطبیق کرنی ہے، اس پانی پہ، اس پانی پہ، اس پانی پہ، اس پانی پہ. تطبیق کے مقام میں ہم فل دقت کریں گے. سرخ نہیں ہوا تھا پانی خون کے جانے سے، تھوڑا سا پیلا ہوا ہے نا، تب بھی ہم کہتے ہیں یہ تغیر. دقت فل کریں گے. تھوڑا سا فرق آئے تو ہم اس کو تغیر کہتے ہیں. تو تطبیق کے وقت ہم دقت کرتے ہیں، اور مفہوم میں عرفی تسامح ہوتا ہے. تو یہ مفہوم کا مورد ہے کہ اسفل فل اسفل کسے کہتے ہیں، عرف اسفل فل اسفل کسے شمار کرتا ہے. یہ انحنائی صورت جو ہے، اس کو بھی انحنائی یعنی قوس کی شکل میں، اس کو بھی اسفل فل اسفل شمار کے ہاں کرتا ہے. عرف میں تسامح ہوتا ہے. تو لہذا جب عرف کہہ رہا ہے کہ یہ اسفل فل اسفل ہے، ایسے آپ نے کیا ہے، تو پھر اب ایسے ہم کر سکتے ہیں. اور اس طرح اوپر کریں تو عرف اس کو اسفل فل اسفل شمار نہیں کرتا. تو اگر آپ تھوڑا سا بھی کریں گے، تھوڑا سا وضو کی نیت سے، تب بھی ہم کہیں گے آپ کا وضو باطل ہے، کیونکہ اس عرف نے جب اسفل فل اسفل کی تعیین کر دی تو اب ویسے ہی آگے تطبیق میں دقت ہی کرنی ہوگی. اگر آپ
تھوڑا سا اوپر کریں جو اسفل فل اسفل کے مخالف ہے نا 1 سینٹی میٹر تھوڑا سا کیا تب بھی ہم کہیں گے کہ تو نے وضو کی نیت سے جب ایسے کیا ہے تو یہ تمہارا دوبارہ سے تو یہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے چہرہ کا؟ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، منبت جو ہے بالوں کا، بال کیا کہتے ہیں اس کو، منبت یعنی جہاں سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، ہاں اگنے کی جگہ، اگنے یہاں سے لے کر تھوڑی تک لمبائی، اور جو ابہام اور وسطی کے درمیان آ جائے وہ چوڑائی، ادھر ادھر واجب نہیں ہے۔ ہاں علم حاصل کرنے کے لیے کہ اتنی مقدار ہو گئی، تھوڑا ایسے احتیاطاً کر لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا۔ تو علی ناول مقدمہ العلمیہ پڑھا ہے جس نے اصول مظفر 2 جلد، تو اس کو پتہ ہے کہ مقدمہ علمیہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ادھر جائیں گے تو آپ کو یقین اور علم ہو جائے گا کہ جو واجب مقدار تھی میں نے دھو لیا، ادھر ادھر جانے سے آپ کو یقین ہو، تو ادھر ادھر جانا تھوڑا یہ علی ناول مقدمہ العلمیہ واجب ہوگا۔ پڑھی ہے اصول میں تھا نا، اصول مظفر میں تھا نہیں، مقدمہ علمیہ والی بات مقدمہ کے پاس میں تھی، مقدمہ الواجب مقدمہ علمیہ کی بات بھی تھی۔ اچھا تو پھر وہ کہاں تھی مقدمہ علمیہ والی بات؟ عامر کی باس میں تھی، اچھا جہاں بھی تھی، اصول مظفر میں ہے صحیح، 2 جلد میں نہیں ہے۔ تو واجب مقدار ہے ما بین الابہام والوسطی، درمیان میں رکھو ہاتھ کی، یہ درمیان بنتی ہے نا جو جگہ، اس کو ادھر رکھو نا، تھوڑا ادھر ادھر جو آ رہا ہے میرا یہاں تک اور یہاں تک، یہ ہے عرض میں واجب۔ تھوڑا ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا احتیاطاً ادھر ادھر سے بھی دھو لو تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس مقدار میں سے کچھ رہ نہیں گیا۔ یہ یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر احتیاط کر لو۔ یہ جو ادھر ادھر احتیاط ہے اس کو ہم کہتے ہیں دھونا علی ناول مقدمہ العلمیہ، المقدمہ لتحصیل الیقین۔ نہیں ایسے تو نہ، ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ پھر بھی اتنا ہے کہ آپ اوپر سے لے آئیں اور جریان ہو جائے اور صدق آ جائے کہ آپ نے اوپر سے دھویا ہے، مس نہ بنے، دھونا بنے۔ تو لہذا ویسے یہ کام ہے خطرناک کہ ڈالیں یہاں سے اور پھر جو ہے نا یہاں سے پھر جو ہے اوپر لے رہا ہے کہ میں لے رہا جا رہا ہوں نا، وضو کی نیت سے نہیں لے جا رہا، پانی پہنچانے کی نیت سے، اور پھر یہاں سے اب نیت شروع کرے گا تو پھر ٹھیک ہوگا۔ اگر ایسے پکڑ کے یہاں سے لے جا رہا ہے، یہاں سے پھر نیت کے ساتھ، یہاں سے کوئی نیت نہیں ہے، یہاں ڈالا ہے تو کوئی نیت نہیں، یہاں سے نیت شروع کی ہے، اس طرح کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہوگا۔ اگر یہ والی بات نہیں تو یہ ادھر اوپر لگ جائے نا، کیا ہے مسے کے وقت، ہاں چھینٹیں لگ جائیں، کیا ہے مسا کے وقت کوئی مسئلہ تو نہیں بنتا، مسا میں اتنی مقدار ایسے ہو جائے نا، مسا یہ کافی ہے، ضروری ہے اتنا لمبا مسا کرنا، تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے تو بھی کافی۔ اچھا غاسل الواجب والجدین الاول یاجب غاسل الواجب ما بین قصاص الشعر الی طرف ذقن، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کی آخر جو ہے طرف، یہ ہے اس طرح نیچے یہ طرف میں داخل ہے، یہ طرف آخر یہ طول میں یہ وما اشتمل علیہ الاسبع والوسطی، الاسبع الوسطی والابہام ارزن، اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو آتا ہے یہ چوڑائی کے لحاظ سے یہ دھونا ہے۔ والخارج عن ذلک لیس من الواجب، وضو والا واجہ جو ہے اس میں یہ داخل نہیں ہے جو اس سے خارج مقدار ہے، ویسے آپ کا واجہ شمار ہوتا ہے لیکن وضو والا جو اصطلاحی واجہ ہے جہاں والا وہ اس سے خارج ہے۔ وَإِنْ وَاجَبَ إِدْخَالُ شَيْءٍ مِنَ الْأَطْرَافِ عَلَى نَاوِ الْمُقَدَّمَةِ الْعِلْمِيَّہ، یہ وجوب عقلی ہے، ارد گرد کو بھی احتیاطاً ساتھ شامل کر لیں۔ وَإِنْ وَاجَبَ عَقْلًا، وجوب عقلی ہے، شرعی نہیں ہے، اگرچہ واجب ہوگا ادخال شیء من الاطراف اذا لم يحصل العلم، جب علم حاصل نہیں ہو رہا نا، یقین حاصل نہیں ہو رہا پورے چہرے کے دھل جانے کا،
تو ارد گرد کو بھی ساتھ تھوڑا شامل کر لیں، یقین حاصل۔ تو یہ یقین کے لیے آپ نے ارد گرد کو دھویا ہے، ورنہ یہ کوئی وجوب شرعی نہیں ہے۔ اذا لم یحصل العلم باتیان الواجب، واجب کیا ہے؟ غسل الواجب، غسل الوجہ کے بارے میں علم نہ ہو رہا ہو الا بذالک، مگر ارد گرد کو دھونے کے ساتھ، تو پھر ارد گرد کو علی نحو المقدمہ العلمیہ دھو لیں، یہ مقدمہ علمیہ ہوگا۔ بلاوت لزوما الابتداء بآل الوجہ الی الاسفل فاسفل، ابتدا کریں ہی اوپر سے اور پھر نیچے لیتے آئیں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کرے، وضو غسلہ اولا کی نیت سے 100 چلو بھی ڈال دو تو بھی غسلہ اولا شمار ہوگا نا۔ تو آپ نے ادھر پھر ادھر پھر ادھر، تو یہاں سے تو آپ نیچے سے اوپر تو نہیں لے گا نا، ایک ادھر ڈالا ہے نا یہاں تک، اس کو نہیں، ایک ادھر ڈالا یہاں تک، اس کو نہیں چلے، ایسے اوپر نہیں کیا، پھر چلو ڈالا یہاں، تو آپ نے نیچے سے اوپر دھویا ہے نہیں دھویا، نیچے سے نیچے ہی آتے رہے ہو نا، جب نیچے ہی آتے رہے ہو تو نیچے سے اوپر والی بات ہی نہیں بنی، لیکن آپ نے شروع یہاں سے کیا ہے، ایسے کا احتیاط واجب ہے، ایسے نہ کریں، اوپر سے شروع کریں، یہاں سے پہلا چلو آپ نے یہاں ڈالا، پھر دوسرا یہاں، تیسرا یہاں، چوتھا، ایسے غسلہ اولا کی نیت سے، تو ایسے نہ کریں۔ اب تو فیصلہ ہو گیا نا۔ بلاوت لزوما الابتداء بعلی الوجہ، شروع سے ابتدا وہاں سے کریں، علی الوجہ سے، الی الاسفل فالاسفل، پھر نیچے آتے رہیں۔ ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، یہ جو اعلیٰ سے اسفل ہے یہ دقت عقلی کی یہاں ضرورت، صدق عرفی انحنائی صورت بھی چل جائے گی۔ فیکفی صب الماء من الاعلیٰ، اوپر پانی ڈالا، ثم اجراءہ علی کل من الجانبین، پھر جانبین کی طرف اجراء کیا، یہ ایسے بن رہا ہے، ایسے بن رہا ہے نا چاند کی طرح، ایسے جو بن رہا ہے علی الناج المتعارف، متعارف طریقہ جو لوگوں میں ہے آپ دیکھتے ہیں، ایسے بن رہا ہے من کونہ علی نحو الخط المنحنی، یہ خط منحنی کی طرح بن رہا ہے، تو کہا یہ بھی عرف کی نگاہ میں اعلیٰ سے اسفل شمار ہوتا ہے۔ اب وہ والی صورت کہ جہاں ڈالا ہے اور اوپر لے جا رہا ہے، اوپر جو لے جا رہا ہے یہ وضو کی نیت سے تو باطل ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی وضو کی کوئی نیت نہیں ہے، میں یہاں سے پانی یہاں جب لے جاؤں گا، اب جب نیچے لاؤں گا تو پھر وضو کی نیت کروں گا، پھر ٹھیک ہو، اس نے اوپر سے نیچے کیا۔ ولا رد الماء، پانی کو پھیرا ہے منکوساً، نقص کرتے ہوئے، نقص یعنی الٹا، یہاں سے اوپر لے جا رہا ہے۔ وَنَوَى الْوُضُوء بِإِرْجَاعِهِ إِلَى الْأَسْفَلِ، وضو کی نیت اس وقت کرے گا جب اوپر سے اب نیچے کی طرف واپس لائے گا، تو اس وقت وضو کی نیت کرے گا، تو کہا صح وضو، تو اس صورت میں وضو صحیح ہے، کیونکہ جب لے جا رہا تھا اوپر تو وضو کی کوئی نیت ہی نہیں تھی، اب جب یہاں تک پہنچایا پھر جب جیسے نیچے شروع کیا تو نیت کے ساتھ کیا، تو یہ اس کا وضو صحیح ہے۔ یہ مسئلہ پڑھ لیں، کل اہم مسئلہ ہے، آگے ہے کہ جو اتنا پیش آنے والا نہیں ہے، کہ ایک بندہ ہے اس کی تھوڑی جو ہے وہ لمبی ہے، ہوتے ہیں ایسے بندے، تھوڑی 2-3 انگلیاں جو اتنی ہے، تو اس نے کتنے تک دھونی ہے؟ اتنے تک جتنی عادی لوگوں کی ہوتی ہے، یا ساری تھوڑی دھونی؟ ساری دھونی ہے، کیونکہ اس کی اپنی ہے، تو تھوڑی تو ساری دھونی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اغام ہوتے ہیں، اغام یہ ہے کہ ہمارے سب کے ماتھے ایسے ہیں جو بال نہیں ہیں، اس کے بال یہاں تک آ جاتے ہیں، بس ابرو ہے اس میں اور بالوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، ہمارے زیادہ، تو اس کا کیا وظیفہ؟ اس کو تو بال ہی نیچے آئے ہوئے ہیں، کہا وہ متعارف کی طرف رجوع کرے گا، متعارف کی طرف۔ عرف کہاں تک؟ ایک ہے جو اصلہ ہے، اصلہ یعنی اس کے جو یہاں سے بال گرے اتنے تک اس کے بال نہیں ہے، گنجا ہے، تو گنجا اب یہاں سے شروع کرے جہاں سے اگ رہے ہیں، یا اس کا کیا ہے گنجا، اور یہ جو اغام ہیں کہاں سے؟ کہا یہ دونوں متعارف عرف کی طرف رجوع کریں گے، عرف ان کو ہاتھ بندی کر دے گا کہ تم یہاں سے حجام کے پاس چلے جائے نا، وہ لکیر لگا دے گا کہ تمہارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو عرف کے مطابق۔ اور اگر کوئی بندہ ہے کہ جس کا چہرہ چوڑائی میں بڑا ہے، ہاتھ ہے اتنا، وہ تو اتنے تک ہی ٹھہر جائے گا، چہرہ بڑا ہے، منہ بڑا ہے،
تو یہ کیا کرے گا؟ کہا یہ جتنا اس کا بڑا چہرہ ہے نا، اس جیسے ہاتھ ڈھونڈے کوئی علاقے میں ملیں تو، اور وہ ہاتھ رکھوائے، اور اس کے ابہام اور وسطیٰ میں جتنا آتا ہے وہ تو اس کے اپنے ہاتھ تو ہیں، چھوٹے چہرہ ہے بڑا، تو بڑے ہاتھوں والا بندہ ڈھونڈے جو اس جیسے چہرے کے ساتھ موافق ہوں، اور پھر وہ اس طرح کرے۔ الحمدللہ۔